अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक शैतान नुमा उस्ताद की कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आग हविस की हो या लालच की, हसद की हो या रकाबत की, हिर्स की हो या दुश्मनी की, इंसान को जलाकर खाकस्तर कर दिया करती है। और कभी कभी अपने हाथों से लगाई आग भी शोलों से अंगारों में तहलील हो जाया करती है। फिर उसके अलाव आकाश की बुलंदियों को छूने लगते हैं जो बंदे को जलाकर भस्म करते हुए कब्र के तहाने पर ला खड़ा करते हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं हुआ करती। हैदर अली भी ऐसी ही कैफियत में मुब्तला था। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तैनात थे और अपनी जिम्मेदारी बहुत अहसन तरीके से अदा कर रहे थे। उसकी बीवी फौजिया भी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। हैदर अली से उसकी मुलाकात तालिब इल्मी के दौर में हुई थी जब वो इसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। कैफ़े आते जाते उसका हैदर अली से अक्सर सामना होता था। फौजिया को देखते ही उसकी आंखों में मोहब्बत की जो कंदीलें रोशन हो जाया करती थीं उससे वो बाखबर थी। वो ये भी जानती थी कि उस जैसी हसीन दोशीज़ा देखने के बाद किसी और को देखने की चाह नहीं हो सकती। वो अपने हुस्न खूबसूरती से बखूबी वाकिफ़ थी। वो थी भी इस कदर खूबसूरत कि जहाँ जाती सभी की निगाहों का मरकज़ बन जाती। हैदर अली की वजी शख्सियत से वो भी कम मुतासिर ना थी। ऊपर से उनकी जहानत के चर्चे पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थे। वो हैदर अली की ज़ात में दिलचस्पी लेने लगी। धीरे धीरे वो कब एक दूसरे के करीब आ गए, कब दिलों को भाए, पता भी ना चला। तालीम का सिलसिला मुकम्मल होने पर हैदर अली ने फौजिया के घर रिश्ता भेजा। उसके वालिदैन को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नज़र ना आया। हैदर अली का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप वफ़ात पा चुके थे। एक भाई था, वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ दुबई में मुकीम था। हैदर अली की भाभी ही फौजिया के घर रिश्ता लेकर गई थी। घर वालों की रजामंदी से उन दोनों की बात तय हो गई और फिर कुछ ही अरसे बाद फौजिया हैदर अली की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। शादी के चंद ही माह बाद दोनों की जहानत और काबिलियत के पेश नज़र उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार की ऑफ़र हुई जो उन्होंने कबूल कर ली। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और उनकी शादी को 10 बरस बीत गए, मगर उनके आंगन में कोई फूल ना खिल सका जिसकी सूंधी खुशबू उनके दिलों को मुअत्तर करती। 10 सालों में फौजिया में कोई तब्दीली रोनमा ना हुई, बल्कि वो इन सालों में और निखर सी गई थी। वो पहले से कम उम्र लगने लगी थी क्योंकि अब उसके साथ हैदर अली का बेपनाह प्यार मोहब्बत था और देखने वालों की आंखों में भी हमेशा उसके लिए सताइश हुआ करती थी। उस रोज़ यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो कुछ गुमसुम सी थी और गाड़ी ड्राइव करते हुए सारा रास्ता हैदर अली की बातों पर गायब दिमागी से बस हूँ हाँ ही कर रही थी। अब बताओ क्या मसला है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है फौजिया? रात खाने से फरागत के बाद फौजिया टेरेस में खड़ी आसमान को देख रही थी जहाँ करोड़ों सितारे जगमगाते थे। हैदर अली चाय का कप उसे थमाते हुए गोया हुआ, समरीन के यहाँ बेटा हुआ है। समरीन फौजिया की कोलीग थी। उसकी शादी को 10 बरस हो गए थे। वो इन 10 बरसों में 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ये तो बहुत खुशी की बात है, हैदर अली मुस्कुरा कर बोले और फौजिया के लबों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी मुस्कुराहट से उसके दिल की बात तक पहुँच गए। बोले, देखो बेगम, उस पाक ज़ात से कभी मायूस हरगिज़ ना होना। वो जब चाहे सूखे हुए पौधों में भी फूल खिला दे, उससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हैदर अली प्यार से उसका बाजू थामकर कहने लगे, वादा करें हैदर, आप कभी नहीं बदलेंगे। उसके चेहरे पर ज़माने भर के गम छा गए और आंखें भीग गईं। उसके अंदर अंदेशे सर उभार रहे थे कि बे औलाद होने की वजह से हैदर अली बदल कर कहीं उसे छोड़ न दें। पगली, वादा रहा, हैदर अली सदा तुम्हारा रहेगा। वो उसे बाजू से थामकर अपने करीब ले आए, जिससे इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फौजिया के लबों पर फैल गई और वो भी मुस्कुराने लगे। उससे अगले रोज़ की बात है कि वो क्लास लेकर निकल रही थी कि सना उसके करीब आकर बोली, फौजिया, ऑफ होने पर मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही हो ना?
سنا نہ صرف اس کی کولیگ تھی بلکہ وہ دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی بھی تھیں اور سدا اکٹھی ہی رہتی تھیں۔ ہاں چلتے ہیں، میں ذرا حیدر علی کو بتا کر آ جاؤں، سنا سے کہتی ہوئی وہ حیدر علی کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ یونیورسٹی سے وہ سنا کے ساتھ بازار چلی آئی۔ شاپنگ کے بعد سنا بولی، یار بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی بات پر اس نے ہاتھ میں بندی رسٹ واچ پر وقت دیکھا جو شام کے 4 بجا رہی تھی۔ ارے کیا سوچ رہی ہو فوزیہ، سامنے ریسٹورانٹ ہے نا، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ ہاں چلو سنا، مگر تم 1 منٹ رکو، میں گجرے لے لوں۔ روڈ کے اس پار اسے گجرے والا نظر آیا اور فوزیہ تیزی سے آگے بڑھ گئی کہ کہیں گجرے والا نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ فوزیہ اپنی دھن میں روڈ کراس کر رہی تھی، دائیں طرف سے آتی تیز رفتار کار کو وہ نہ دیکھ سکی اور اس کی زد میں بری طرح سے آ گئی۔ فوزیہ کی آنکھوں تلے ایسا اندھیرا چھایا کہ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا جہاں اس کے سامنے حیدر علی رنجیدہ سے کھڑے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ اسے پورے 24 گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، وہ بولنے سے قاصر تھی، شاید بس یہی پوچھ سکی، اور تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مت رو، حیدر علی اس کا ہاتھ تھام کر بولے۔ ان کے چہرے پر پھیلی اداسی اور ویرانی دیکھ کر فوزیہ بے چین ہو گئی، مگر جب ذرا اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے حیدر کے چہرے پر پھیلی اداسی کا سبب سمجھ آنے لگا۔ اس کے ساتھ جو ثانیہ ہوا تھا اس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی، وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئی تھی۔ ہڈیاں اس قدر ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں کہ وہ اب کبھی اپنے دونوں پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہسپتال سے وہ گھر آ گئی مگر اس کے ہونٹ جیسے سل سے گئے تھے۔ حیدر علی یونیورسٹی سے واپسی پر فریش ہو کر اسی کے پاس چلے آئے۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی پنجرے میں مکی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی میری طرح بے بس ہیں۔ اس کی آواز جیسے ڈوبنے لگی اور وہ کرب سے بولی، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فوزیہ؟ اچھی باتیں کیا کرو۔ کیا اچھی باتیں کروں حیدر؟ وہی جیسے تم پہلے بولا کرتی تھی۔ پہلے کی طرح اب کچھ ہے بھی تو نہیں نا؟ وہ اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھنے لگی۔ او یار ایسے نہ بولو، کیا میں نہیں تمہارے پاس؟ میں تو اب بھی پہلے کی طرح تمہارا ہی ہوں نا۔ وہ پیار سے اس کی ہتھیلی کا بوسہ لیتے ہوئے بولے، تم ٹانگوں سے محروم ہوئی ہو فوزی، مجھ سے نہیں۔ اللہ نہ کرے، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ کبھی ایسا مت سوچنا، میں تمہارا سہارا ہوں اور میں ہی تمہارا ہم قدم ہوں۔ حیدر کی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس حادثے کو پورے 5 برس بیت چکے تھے۔ ان 5 برسوں میں فوزیہ بہت بدل گئی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے زندگی مرجھا سی گئی ہو۔ وہ برائے نام ہی گفتگو کرتی ورنہ زیادہ وقت خاموشی کی نظر رہتا۔ اگلی صبح حیدر علی یونیورسٹی جانے کے لیے آئینے کے سامنے تیار ہو رہے تھے۔ وہ انہیں بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت توجہ سے بال سنوار رہے تھے۔ وہ حیدر سے خود کا موازنہ کرنے لگی۔ وہ عمر میں اس سے کتنی بڑی معلوم ہونے لگی تھی، جبکہ حیدر اس سے 5 برس بڑے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب لوگ اسے دیکھتے ہوئے کہتے تھے، لگتا ہے وقت تو آپ پر ٹھہر ہی گیا ہے اور خوبصورتی میں آپ اپنی مثال ہیں۔ ان 5 سالوں نے مجھے کس قدر عمر رسیدہ کر دیا ہے، وہ سوچتے ہوئے حیدر علی کو دیکھنے لگی، جو بہت نک سک سے تیار یونیورسٹی جانے کی تیاری میں کھڑے تھے۔ پہلے تو آپ اس قدر دلجمی سے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، تم نے آج ہی غور کیا ہے شاید فوزی، تبھی ایسا بول رہی ہو۔ مجھے ہوش ہی اب آیا ہے شاید، اس کی زبان سے پھسلا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ خالی مت بیٹھا کرو، کتابیں پڑھا کرو، کوئی بھی ایکٹیویٹی تلاش کرو تاکہ الٹی سیدھی سوچیں نہ آئیں۔ حیدر علی مسکرا کر اسے خداحافظ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ اسے عجیب اہانت کا احساس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسے بیکار کہہ کر چلے گئے ہوں۔ وہ سوچوں کے بھور میں ڈوبنے ابھرنے لگی۔ بہت دنوں بعد چکر لگایا تم نے؟ کمرے میں داخل ہوتی ثنا کو دیکھ کر فوزیہ نے پوچھا۔ بس یار، علی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی کچھ دنوں سے نہیں آ سکی۔ اوہ، اب کیسا ہے علی؟ وہ اس کے بیٹے کی خیریت پوچھنے لگی۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اب بہتر ہے۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں کچھ خبر ہے حیدر بھائی کی یا نہیں؟ ثنا کی بات سن کر فوزیہ نے ویل چیئر ذرا سرکائی اور اس کے قریب کرتے ہوئے بغور اسے دیکھنے لگی۔ ثنا بی بی، میں ٹانگوں سے محروم ہوئی ہوں مگر عقل سے نہیں۔ میرا مفلوج وجود ویل چیئر پر ہے مگر میری حسیات ضائع نہیں ہوئیں۔
عورت اپنے مرد کے بارے میں بڑی حساس ہوا کرتی ہے. وہ لمحہ نہیں لگاتی اندازہ لگانے میں کہ اس کے مرد کی توجہ کا محور اب وہ نہیں رہی، بلکہ اس کی توجہ اب کسی اور جانب مبذول ہو چکی ہے. اس کی نگاہیں، اس کی حرکات و سکنات اور اس کا انداز سبھی کو ظاہر کر دیتا ہے. فوزیہ کی بات پر ثنا اسے گھورنے لگی جیسے اسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو. مطلب تمہیں سب خبر ہے اس بات کی کہ حیدر بھائی کے تصور کا مرکز اب تم نہیں کوئی اور ہے. اس کے باوجود تم کبوتر کی مانند آنکھیں بند کیے ہوئے ہو. میں اور کر بھی کہہ سکتی ہوں ثنا. تم کچھ نہ کرو، یہاں بیٹھ کر بس ٹھنڈی آہیں بھرو. ثنا نے منہ بنایا اور چڑھ کر بولی، حیدر کی توجہ کا اب مرکز کون ہے؟ صابرہ. ثنا کے حیرت انگیز جواب پر وہ ملال سے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی. یہ کہہ کر ثنا اپنے گھر چلی گئی. فوزیہ کے من میں چنگاری جو سلگی وہ انگاروں سے الاؤ کی صورت اختیار کرتی چلی گئی. رات کھانے کے بعد حیدر علی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ وہ ویل چیئر پر وہیں چلی آئی. وہ اسے دیکھ کر مسکرائے اور پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے. ان کی مصنوعی مسکراہٹ پر اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی. میں وہ پھول ہوں حیدر جسے آپ ماضی کی ڈائری میں رکھ کر کب کا فراموش کر چکے ہیں، جو آپ کی بے تنائی اور لاغرضی سے مرجھانے لگا ہے اور جو آپ کی توجہ کے انتظار میں اپنی اصل رنگت اور حقیقت کو کھونے لگا ہے. تمہیں کیا ہوا؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو فوزیہ؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے زیر لب خود کلامی کی. میں مانتا ہوں مصروفیت کی بنا پر تمہیں وقت نہیں دے پا رہا، یہ میری کوتاہی ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ میں تمہیں بھول بیٹھا ہوں. حیدر کی بات پر وہ خاموش سی ہو گئی. اس کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے کہ آپ کی مصروفیت کا نام کہیں صابرہ تو نہیں، مگر وہ چپ رہ گئی. ثنا، تم کیا مجھے صابرہ سے ملا سکتی ہو؟ اس نے فون پر ثنا سے کہا اور ثنا نے حامی بھر لی. اگلے روز وہ فوزیہ کے پاس تھی. پتہ نہیں ثنا نے اسے کیسے راضی کیا تھا. صابرہ، یہ سر حیدر علی کی وائف ہیں، پہلے یہ بھی اسی یونیورسٹی میں لیکچرار تھیں. ثنا اس کا تعارف کراتے ہوئے بولی. صابرہ مسکرا کر بڑے ادب سے ملی، مگر فوزیہ کے انداز میں اس کے لیے سرد مہری تھی. اسے قدرتی طور پر صابرہ سے رقابت سی ہوئی. صابرہ بہت پرکشش اور خوبصورت دوشیزہ تھی. کون سا سیمسٹر ہے تمہارا؟ فوزیہ نے اس سے پوچھا. میم، لاسٹ سیمسٹر ہے. فوزیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہو، کیونکہ وہ تیز ترار لڑکی کا تصور کر کے بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس سے الٹ تھی. اس کا بھول پن ہی اس کی خوبصورتی تھا، شکل بھولی اور کرتوت کافرہ. اس نے زیر لب بڑبڑایا. اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ شادی؟ وہ آہستہ سے بولی تو فوزیہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی. جانتی ہو صابرہ، تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ہی یونیورسٹی بدنام ہو رہی ہے. والدین اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہوئے ڈر رہے ہیں. فوزیہ کے چپتے لہجے پر وہ لک دک اس کی صورت تکنے لگی. تم کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ میرے ہی شوہر نظر آئے. کم از کم یہی سوچ لیتی کہ وہ تمہارے استاد ہیں. استاد شاگرد کا رشتہ کس قدر مقدس ہوا کرتا ہے. تم نے تو اس رشتے کا تقدس ہی ختم کر دیا. پلیز میم، بس کر دیجئے. وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ بولی. میں تو خود سر حیدر کی وجہ سے پریشان ہوں. انہوں نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. اس نے گہرا سانس کھینچ کر ثنا کی طرف دیکھا اور ساری حقیقت بتا دی. فوزیہ نے چھٹی کے دن صابرہ کو اپنے پاس بلا لیا جب حیدر علی گھر پر تھے. حیدر اسے اپنے گھر دیکھ کر مسکرا دیے، جو فوزیہ اور ثنا کے لیے بہت شاکنگ تھا. صابرہ کی آنکھوں میں بھی حیدر کی مسکراہٹ پر کافی حیرانگی تھی. فوزیہ بولنے کے لیے موزوں الفاظ تلاش کرنے لگی. حیدر، صابرہ کو آپ سے شکایت ہے. ہاں بھائی، کیا شکایت ہے صابرہ؟ یہی نا کہ سر نے اس مرتبہ ٹیسٹ میں نمبر زیادہ نہیں دیے. حیدر علی کہا لگا کر رہ گئے. فوزیہ اور ثنا پریشانی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگیں. سر مجھے تنگ کرتے ہیں، بلا وجہ آفس بلا کر بہانے مجھے روکے رکھتے ہیں. صابرہ ہکلاتے ہوئے بولی. بہت افسوس کی بات ہے صابرہ، آپ اپنے سر پر ایسا بہتان لگا رہی ہیں. حیدر اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے. آپ نے مجھے کچھ دنوں پہلے ہی پروپوز نہیں کیا تھا سر. صابرہ کی بات پر فوزیہ اور ثنا کی آنکھیں پھیل گئیں. واٹ؟ تمہارا دماغ تو درست ہے نا؟ تم ایسی گری ہوئی بات کیسے کر رہی ہو اپنے استاد کے بارے میں؟ حیدر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. تو تم میری بیوی کے سامنے مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ تم بہانے تلاشتی ہو آفس میں بار بار آنے کے. تمہارے مالی حالات اچھے نہیں. کئی بار تم نے مجھ سے پیسے لیے اور تمہیں نے کہا تھا کہ سر مجھ سے شادی کر لیں.
حیدر علی تیز آواز میں بولے، اور مجھے افسوس ہے تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں فوزیہ۔ حیدر علی بیوی کو ملامتی نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، اور ہاں، میں جو اب چپ رہنے لگا تھا نا، جس کو تم میری بیزاریت کا نام دے رہی تھی، وہ میں اس لڑکی کی وجہ سے پریشان تھا جو ہاتھ دھو کے میرے پیچھے لگی تھی، مجھے دھمکیاں دے چکی ہے کہ آپ مجھے نہیں ملے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ تم فضول میں پریشان ہوگی فوزیہ۔ حیدر علی خفگی سے بولتے رہے۔ صابرہ اٹھی اور کچھ کہے بغیر گھر سے نکل گئی۔ کچھ ماہ بعد صابرہ کی اچانک موت کی خبر نے ہر ایک کو گہرا شوق دیا۔ خبر پھیلے زیادہ دن نہ ہوئے تھے کہ فوزیہ نے حیدر علی کو خوفزدہ سا دیکھا۔ وہ ہر وقت بڑبڑاتے رہتے تھے، کبھی کہتے تھے مجھے صابرہ کی روح نظر آتی ہے، کبھی وہ کہتے سامنے کھڑی ہے، کبھی بتاتے یونیورسٹی کے لان میں جا رہی تھی، کبھی کچھ کہتے تو کبھی کچھ، کبھی کہتے وہ دیکھو فوزی، وہ مجھے لینے آ رہی ہے، وہ مجھے مار دے گی، صابرہ مجھے مارنے آئی ہے، مجھے بچا لو۔ شام یونیورسٹی سے حیدر علی گھر آئے تو کافی چپ چاپ سے تھے، رات بھی جلد ہی سو گئے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں بہت تھک گیا ہوں فوزیہ۔ حیدر علی اٹھ کر فوزیہ کی ویل چیئر کے پاس ہی چلے آئے اور اس کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ ارے آپ کو تو بخار ہے، فوزیہ نے اس کا بازو تھام کر کہا جو حرارت سے تپ رہا تھا۔ جانتی ہو فوزیہ آج کیا ہوا؟ میں دفتر میں تھا، میرے آفس میں نقاب میں ایک لڑکی آئی، میں سمجھا میری کوئی اسٹوڈنٹ ہے، مگر اس نے نقاب اتارا، وہ صابرہ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میم فوزیہ کو حقیقت بتائیں کہ خودکشی میں نے کس وجہ سے کی ہے اور اپنے گناہ کا خود اقرار کریں، ورنہ میری روح اسی طرح آپ کو ستاتی رہے گی، تڑپاتی رہے گی، اور پھر آپ یوں ہی سسکتے ایک دن میری طرح خودکشی کر کے اپنی جان لے لیں گے۔ اور اس سے پہلے میں کچھ بولتا وہ میرے آفس سے نکل گئی، میں باہر گیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ حیدر بولتے بولتے سسکنے لگے۔ فوزیہ، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے صابرہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، وہ میرے تقدس اور ڈر کی وجہ سے چپ تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے کی کمزور لڑکی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کی سزا اتنی بھیانک ہوگی کہ وہ خودکشی کر لے گی۔ اپنے ہی من کو یہ آگ میں نے خود ہی لگائی تھی، جس کی تپش اب مجھے بے چین کیے دے رہی ہے۔ اس کی بے چین روح ہر وقت مجھے نظر آتی ہے اور اب مجھے بے چین کر رہی ہے۔ میرا سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ حیدر علی سرخ ہوتی آنکھوں سے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو اپنے کیے کا احساس ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فوزیہ آہستگی سے بولتی ہوئی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر لان میں آ گئی۔ کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے اسے ثنا کے فکرے یاد آنے لگے۔ عورت تب تک نہیں ہارتی جب تک وہ اپنی شکست کو تسلیم نہ کر لے، اور جھوٹ بولتی عورت کی آنکھوں میں بے بسی نہیں ہوتی۔ فوزیہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو ایسا سبق دے گی جو وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے، اور اس میں صابرہ اور ثنا نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ اصل میں فوزیہ نے ثنا اور صابرہ کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک ڈھونگ رچا تھا، صابرہ کی خودکشی کا ڈھونگ، جس میں وہ کامیاب ہوئی، اور آج صابرہ اپنے شوہر کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہی ہے اور فوزیہ سے فون پر رابطے میں رہتی ہے۔ حیدر علی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی فوزیہ بہت ذہین عورت ہے، جسمانی کمزوری کے باوجود وہ اپنا گھر بکھرنے سے بچا گئی، جبکہ حیدر علی پشیمانی کی آگ میں جل کر بھسم ہو چکے ہیں اور اکثر نیند میں بڑبڑاتے ہیں، صابرہ مجھے معاف کر دو،